अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? खैरियत है? हम भी खैरियत से हैं। एक कारपेंटर की कहानी है कि बहुत दिल से वो घर बनाता था, इमारतें बनाता था। 40 साल से इमारतें बना रहा था, बड़ी शानदार। तो एक दिन उसने सोचा कि बहुत अरसा हो गया, मैंने इमारतें बना ली, बहुत बना ली, अब मुझे आराम करना चाहिए, अब मुझे सुकून से बैठना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए। तो उसने अपने बॉस को कहा कि बस मुझे अब छुट्टी दे दें और मैं सुकून से अब घर में रहना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ। तो उसने कहा कि अच्छा एक घर और बना दो, बस आखिरी घर, उसके बाद फिर तुम्हारी छुट्टी, सुकून से रहो। तो इसने कहा लो जी, अब मैंने छुट्टी का कहा है तो इसने मुझे एक और घर थमा दिया है। इसको चाहिए तो ऐसा नहीं था, लेकिन चलो बना देता हूँ। तो इसने घर बना दिया, लेकिन दिल से नहीं बनाया। ख़राब मटेरियल बस किसी से मंगवा लिया, जैसे होता है ना, हम लोग भी कोई ऐसा काम करते हैं तो वो बस घर बना दिया उसने, जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी बना दिया कि मेरी जान छूटे। तो जब ये बॉस के पास गया तो बॉस ने कहा उसको चाबी देते हुए कि ये लो, ये तुम्हारा तोहफा है, ये तुम्हारे लिए है। तो उसने सर पीट लिया कि ओहो, काश मुझे पहले पता होता तो मैं ज़रा दिल से बना लेता, है ना, हम ये काम दिल से कर लेते। हम ऐसा बहुत करते हैं ज़िंदगी में, दिल से काम नहीं करते। कई दफ़ा हम ये नहीं सोचते कि हमें ही फ़ायदा होगा अगर हम दिल से कोई काम करेंगे, कोई भी काम हो। हम रिश्तों को दिल से नहीं निभाते, हम घर में दिल नहीं लगाते, है ना, बस चलाऊ काम करते हैं। ऑफिस में भी यही होता है, स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो भी चलाऊ काम है। कल पेपर है तो चलो जल्दी से थोड़ा सा पढ़ लो, बस गुजारा करो, है ना, चलाऊ काम ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी की इमारत जहाँ पर हमें रहना है, हम इस तरह मना लेते हैं हबड़ दबड़ में, बस दिल भी नहीं कर रहा। तो जब हमें उसमें रहना है और आखिरी उम्र में जो अब हमारी आ चुकी है, किसी को भी पता नहीं होता आखिरी उम्र कौन सी है ना, लेकिन उसकी तैयारी तो करनी चाहिए ना। तो सुकून से काम करना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि फिर आगे क्या होगा। वो कहते हैं ना, दूर की सोचनी चाहिए। तो दूर की ज़रूर सोचनी चाहिए, हम लोग नहीं सोचते हैं ना, हम रिश्तों को अच्छे से नहीं निभाते। जैसे आप कह लें कि सास जो है वो अच्छा सलूक नहीं करेगी बहू के साथ, तो क्या वो ये नहीं सोचेगी कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह बहू को भी चाहिए कि सास के साथ अच्छा सलूक करे, क्योंकि उसको भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो ये तो है, दुनिया में तो ये काम चलते हैं और ये काम चलते रहेंगे। तो इसलिए बस ख्याल से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और ख्याल से फूंक कर कदम रखना चाहिए, सोच समझ के। ये सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो क्या सोच समझ के आज पकाया है? मैंने पकाया है दाल और मैंने पकाई है आलू और क्या गाजरे मिक्स बनाई है। जी हाँ, तो साथ दही होगा तो गुजारा हो जाएगा। कल भिंडी बनाई थी, वो भी पड़ी हुई है, तो अब काफ़ी कुछ हो गया। और ये भी गए हैं अपना यूनिवर्सिटी पढ़ाने, और मैंने जो है ना सुबह एक वीडियो डाली है, आप लोग भी ज़रूर देखिए, यूट्यूब पे भी जाया करें, ज़रूर देखा करें। तो वहाँ पर मैंने वीडियो डाली है कि ये जो फैशन होता है, लोग मुंह गोरा कर लेते हैं और बाल गोल्डन कर लेते हैं। मुझे भी कहते थे ये बाल जो है ना, ये आप कलर कर लें इनको। तो मैं कहती थी भाई ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, मैंने कोई कलर शेलर नहीं करना, बस जो है जैसी हूँ मैं वैसी हाजिर हूँ। नकलीपन तो मुझे पसंद ही नहीं है ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ में हो, और रिश्तों में भी नकलीपन लोग कर लेते हैं ना, तो नकलीपन तो सही नहीं है। तो मुझे ने वो वीडियो देखी तो कहते हैं मुझे मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलो। ये मुझे कई दफ़ा कहते हैं कि आके देखो कि हमारे बच्चे जो है ना वो यूनिवर्सिटी में किस तरह टाइम गुजार रहे हैं और वो क्या करते हैं और किस तरह के कपड़े पहनते हैं और कैसे मेकअप हो रहा है और किस तरह जो है वो पढ़ाइयाँ होती हैं। जाऊंगी मैं किसी दिन, ज़रूर जाऊंगी और जाके वहाँ वीडियो भी बनाऊंगी, देखूँ तो सही। लेकिन मैं अभी तो खैर नहीं गई आज मैंने उन्हें, लेकिन यही कहा कि अच्छा मैं ज़रूर जाऊँगी किसी दिन। तो यूनिवर्सिटी में बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, ज़रा नज़र रखने की ज़रूरत है। हम माँ बाप को भी कैसे कपड़े पहन के जा रहे हैं, मुंह पे क्या थोप के जा रही हैं बच्चियाँ, और कुछ हालात ऐसे ही चल रहे हैं अजीब व गरीब किस्म के। तो अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर। ये बच्चों पे जो है ना नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, सो इम्पॉर्टेंट। वजी मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, मैं करती रहती हूँ। चाइना गए थे JF-17 के सिलसिले में, एज यू ऑल नो के एयरफोर्स में थे, और सारा जो है ना उम्र हमारी इस दश्त की सयाही में गुजरी है। तो मैं यहाँ पर थी तो मैं बच्चों में बड़ी कड़ी नज़र रखती थी। शाम को मगरिब के वक्त
جو ہے نا عبداللہ کو بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ نے اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے. پھر میں نے ان کے جو دوست تھے ان کی ماؤں کو اپنے گھر بلایا, پارٹی کی, ان کے دوستوں کو بلایا, ابو کو ملوایا کیونکہ وجی تو تھے نہیں. تو یہ بچوں پہ جو ہے نا یہ کڑی نظر رکھنی بہت ضروری ہے. اس کے دوست کئی دفعہ کہتے تھے, یہ خود بھی ناراض ہو جاتا تھا کہ آپ مجھے اتنی سختی کرتی ہیں, ماما وہ فلانے کی ماں تو کچھ نہیں کرتی, وہ تو رات بھی رہ لیتا ہے دوسرے کے گھر جا کے. میں نے کہا نہیں جی, یہ رات ساتھ رہنا بھی کہیں نہیں ہے, آپ نے کہیں نہیں, آپ نے اس گھر آنا ہے. اور پھر میں ان کی ماؤں سے ملی جن سے ابھی بھی اب میری دوستی ہو گئی ہوئی ہے. دوستی رکھنی چاہیے ماؤں سے جن کے بچوں کی دوستی ہے آپس میں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بچوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں, تو بعد میں تکلیف اپنے آپ کو ہی ہوتی ہے, مشکل اپنے آپ کو ہی ہوتی ہے. میری ایک جاننے والی ہے, تو اس سے بات ہوئی تو کہہ رہی تھی کہ بچہ ایک ہی بچہ ہے اکلوتا اس کا, کہ بات نہیں مانتا اور بہت بدتمیزی کرتا ہے. میری تو پھر سن لیتا ہے, باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے کیونکہ باپ نے اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہوا ہے. تو باپوں کو چاہیے, ماؤں کو بھی چاہیے کہ اتنا سختی نہ کریں, سخت طریقے سے بات کرنی چاہیے نا, سختی نہیں کرنی چاہیے لیکن فرم ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کھلاؤ کیا نوالا اور دیکھو کیا شیر کی نظر سے, کھلاؤ سونے کا نوالا. تو ٹھیک ہے اب نوالے شوالے کھلائیں پر نظر رکھنی بچوں پہ بہت ضروری ہے. تو میں نے تو بڑی سخت نظر رکھی اور بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ٹائم بچوں کو, خاص طور پہ جب بڑے ہو جاتے ہیں, ٹین ایجر ہو جاتے ہیں, تو ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. ارد گرد دیکھتے ہیں جو چل رہا ہوتا ہے, جو اس کے دوست کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ کہتے ہیں ہم نے بھی وہی کرنا ہے نا. تو پھر میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا کہ کہتی باپ نے بہت سختی کی تھی, باپ بہت برا سلوک کرتا تھا. تو جب برا سلوک کریں گے تو پھر آگے بچے بھی جواب دیں گے اور بچے بھی بدتمیزی کریں گے, ہے نا. تو یہ تو ہے نا, عدلے کا بدلہ چلتا ہے, تو بچوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے. دوسرا میں نے ایک خبر ابھی صبح ہی دیکھی, کافی دنوں سے میں فیس بک پہ دیکھ رہی ہوں, جس میں ایک سعودی عرب کی ہے, عراق کی نہیں سعودی عرب کی ہے, نیوز ہے کہ ایک لڑکے نے, جوان لڑکے نے کہیں ایک لڑکے کو قتل کر دیا. تو پھر سارے قبیلے نے انہیں بہت کہا کہ معاف کر دیں معاف کر دیں, تو انہوں نے معاف نہیں کیا اور اس لڑکے کو ہی قتل کروایا گیا. پھر تو بڑا دکھ بھی ہوا, اور میں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے انصاف کہ اگر آپ معاف نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے معاف نہیں کرنا. تو میں نے کہا یہ انصاف کتنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا تھا نا کہ اگر یہ چوری میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا. تو اگر یہ کام ہو جائے تو کتنے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں, لیکن کہاں ہوتا ہے. انصاف کے تقاضے تو بہت سارے ہیں لیکن پورے نہیں ہوتے. اور ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی, اب فیس بک ہے, فیس بک پہ نظر آتا ہے سارا کچھ, آپ لوگوں نے بھی ضرور دیکھی ہوگی, غالباً عراق کی تھی, کہ ایک دلہا دلہن جو ہیں تو وہ ایک اس کے ماکی کے نیچے ڈانس سا کر رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, اور اوپر سے وہ آگ گرنی شروع ہو جاتی ہے, کہ آگ لگ جاتی ہے شارٹ سرکٹنگ سے یا کس سے, اور کتنے سنے اس میں لوگ جو ہے نا جل گئے اور مر گئے. تو اتنے بڑے پیمانے پہ شادی, اور اس طرح کی شادیاں شو آف کہہ لیں آپ, ہے نا, شو آف بھی تھی, اور میں کہتی ہوں نظر بھی لگ گئی, جو بھی تھا نظر بھی تو برحق ہے نا. تو ہم لوگ بھی ایسی ایسی شادیاں کرتے ہیں اور اتنا شو آف کرتے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. کل بڑی اچھی ایک بہن نے مجھے فیس بک پہ کہا کہ ہم نے تو بس ایک ہی رسم کی تھی بس, اور اسی میں ہم نے شادی کر دی اور سب کچھ کر دیا ہم نے. یہ جو ہے نا بہت سارے جو مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, آج ڈھولکی ہے تو آج فلانا دن ہے تو مکلاوا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ. تو ہماری ایک شادی ہوئی تھی قریبی, تو ان کے ساتھ یہی تھا, 3-4 مہینے پہلے ڈھولکیاں شروع ہو گئیں. ہم لوگ کتنا ضیاع کرتے ہیں, اتنی ضرورت ہے یہاں پر لوگوں کو, تو لوگوں کو دیں اور بس. تو بس یہ میں نے آج بات کرنی تھی. میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ شیئر کر لیتی ہوں, کچھ باتیں کر لیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے. ابھی میں بیٹھی ہوئی ہوں, ابھی ابو نے باہر آنا ہے, اور گرمی ابھی بھی لاہور میں برقرار ہے. تو آپ لوگ سنائیں کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ میک اپ کی, یہ جو آ گئے ہیں, بالوں کو ڈائی کر لو, آنکھوں کو نیلا کر لو, اور منہ کو گورا کر لو. اس دن میری بہن کا کوئی مسئلہ تھا, تو یہاں پر ایک کلینک ہے, وہ سکن کا ہی کام کرتے ہیں. تو وہ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں اور یہاں سے کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں, یہ لائن ساری ٹھیک کر دیتے ہیں. مجھے کہتی ہے باجی آپ نے چیک کروانا ہے. میں نے کہا میں نے کچھ چیک نہیں کروانا, میں جیسی ہوں میں ایسی ٹھیک ہوں. تو وہاں پر آئی ہوئی تھی خواتین, اتنی ساری خواتین تھیں آپ یقین کریں. یہ فیز 5 کی ہے یہاں پر, یہ ہے کلینک.
یہاں پر ٹیپ لگی ہوئی، یہاں لگی ہوئی، یہاں لگی ہوئی، اور ایک مل گئی ہماری اپنی، میں نے ویڈیو میں بھی بتایا، تو میں نے کہا کہ کیا حال ہے، مبارکباد دی، میں نے کہتی بیٹی کی شادی ہے، تو میں نے کہا یہ کیا کیا ہوا ہے، تو کہتی ہے یہ جو لائنز ہیں نا، ان لائنز کے اندر کچھ ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ جو لائنز ہیں نا، یہ جو میری بھی نظر آ رہی ہیں یہ غائب ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال کیا کچھ چل رہا ہے نا ہماری زندگانی میں، عجیب عجیب خبریں نظر آتی ہیں، عجیب عجیب کام چل رہے ہیں، نیچرل ہم نہیں رہ سکتے۔ انسان کتنا نقلی ہو گیا ہے نا، اب تو نقلی روبوٹس آ گئے ہیں جو آپ کے ڈرائیور بھی بنیں گے، آپ کے سارے کام کریں گے، ہوٹلز میں بھی آپ کو کھانا وانا پیش کریں گے، ہیں جی، بڑا کچھ چل رہا ہے دنیا میں۔ تو بس یہ دنیا ہے نا، تو اور میں نے کیا کہنا ہے آپ لوگوں کو، بس یہی بات میں نے کرنی تھی، اور میں چلتی ہوں کیونکہ اب جا کے دیکھوں اندر، ہنڈیا میں نے ہلکی آگ پہ رکھی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے کیا پکایا ہے آج؟ آج کل اچھی سبزیاں آئی ہوئی ہیں، بہت اچھی آئی ہوئی ہیں، مولی آ گئی ہے ابو کو مولی بہت پسند ہے اور ہم سب کو پسند ہے، تو پھر میں مولی لے کے آئی ہوں، سلاد میں مولی بھی ڈلنے لگ گئی ہے، تو بڑے مزیدار جو ہے نا۔ اور باہر تو سردی ہو گئی ہے، کل مجھے ایک بڑی پیاری بہن نے کہا، کینیڈا سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور میں واک نہیں کرتی کیونکہ اب سردیاں ہیں ہمارے ہاں، تو میں نے اسے کہا کہ جی سردیاں ہیں تو کیا ہوا، خیر ہے، واک آپ ضرور کریں۔ ہم لوگ امریکہ میں رہے تھے جی، پڑھنے گئے تھے ماسٹرز کرنے، تو ہم لوگ وہاں پر 1 سال رہے تھے، مشیگن۔ وہاں کی مشیگن جو ہے نا وہ برفانی ہے بہت زیادہ، سردیوں میں تو اتنی برف ہوتی تھی کہ میں دروازہ کھولتی تھی، سب سے پہلے میرا کام یہ ہوتا تھا، یہ کام میرا ہوتا تھا، جی ہاں، کیونکہ باقی سب تیار ہو رہے ہوتے تھے، تو میں برف ہٹاتی تھی سامنے سے، پھر جا کے گاڑی کے اوپر سے بھی برف ہٹاتی تھی، کوشش کرتی تھی ان کی ہیلپ کرنے کی وجہ کی، بچوں کو پھر لے کے جاتی تھی برفوں کے اندر، اور میں واک بھی کرتی تھی اتنی سخت برفوں میں بھی میں نے ایک موٹی جیکٹ رکھی ہوئی تھی جو کہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، بس میں نے وہ چڑھا لینی اور میں نے واک کرنی۔ شام کو کرتی تھی جب بچے اسکول سے آ جاتے تھے، سب کو اپنی جگہ پہ سیٹل کر کے، کیونکہ سارے کام وہاں تو خود کرنے ہوتے تھے، باہر جتنے بھی ماشاءاللہ سب لوگ ہیں، سب بہنیں ہیں، سب اپنا کام خود کرتی ہیں نا۔ یہاں تو ہمیں کافی فیسلٹی ہے، ہنڈیا رکھ دو چولہے پہ اور کہہ دو کہ دیکھ لو یا کوئی اور بھی بنا دے، ہے نا، لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہے، سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، اس لیے بہنیں کہتی ہوتی ہیں کہ بھئی ہم تھک گئے ہیں تو اب اپنے واک نہیں کرنی جیسے کہ میرا بھائی بھی آیا ہوا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ اس کو کہو، اپنی میری بھابھی کا ذکر ہو رہا تھا کہ میں نے کہا تم واک کرتے ہو، ان کو بھی ساتھ لے کے جایا کرو، تو وہ کہتی ہے کہ میں پورا دن کام کرتی ہوں تو بس میں تھک جاتی ہوں، میری وہی واک ہوتی ہے میں ادھر سے ادھر پورے گھر میں پھرتی رہتی ہوں، تو ہماری واک وہ نہیں ہوتی، ہماری واک وہ ہوتی ہے جب ہم باہر جاتے ہیں، ہم یہ درختوں کو، آسمان کو، پرندوں کو لوگوں کو دیکھتے ہیں، گرینری آنکھوں کو بھی اچھی لگتی ہے نا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے باہر نکلنا، ورنہ تو وجہ سے میری بیٹی کہتی ماما آپ اندر کر لیا کریں، آپ ایکسرسائز کر لیا کریں کمرے کے اندر، میں نے کہا نہیں، میں نے باہر نکلنا ہے، باہر کی دنیا دیکھ کے اچھا لگتا ہے، اور باہر کوئی نہ کوئی مل بھی جاتا ہے، کوئی دوست مل جاتا ہے، اکثر مجھے یہاں پر کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے، اگر واک نہیں بھی کر رہی ہوتی کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، واک کرتے ہوئے کوئی مل جاتا ہے، کوئی بچے مل جاتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ اور اب تو میں ساتھ میں کبھی فون لے جاتی ہوں تو کوئی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو بس یہ ہے، میں نے کہا کہ آپ سے بھی یہ باتیں شیئر کروں۔ اور ضیاء خان از واچنگ، السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت، اور کہاں سے ہیں؟ اور بارشیں تو میرا خیال ہے اب کہیں نہیں ہو رہی، یہاں تو لاہور میں اس وقت تپتی بھی صبح ہے، آپ کہہ لیں، بالکل کلیئر آسمان ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی کہ میں جو نا غلطیاں بھی کر دیتی ہوں، کیونکہ میں یہ لائیو ہوتی ہوں، لائیو میں نا عجیب و غریب میں غلطیاں کر دیتی ہوں، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کیسے ہو جاتی ہے جیسے میں نے ایک جگہ کہہ دیا، آپ لوگ بھی بتاتے نہیں ہیں اور میرا خیال اگنور کر دیتے ہیں کہ چلو خیر ہے، کہہ گئی تو کہہ گئی، چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نمازیں میں نے کہا تین وقت کی نمازیں ضرور پڑھیں حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو پتہ نہیں یہ کہ کیسے میں نے کہہ دیا۔ ایک میں نے کہہ دیا کہ آسمان سبز ہے آسمان سبز تو نہیں ہوتا، آسمان نیلا ہوتا ہے، یہ ابھی پرسوں کی بات ہے جو میں آئی تھی لائیو، اس میں نے کہہ دیا آسمان سبز ہے، اور میں نے سبز گنبد کو نیلا گنبد کہہ دیا تو کوئی بات نہیں ہے نا، یہ تو ہو جاتی ہے، کیونکہ اب لائیو ہوں، لائیو میں پتہ نہیں اپنی طرف سے تو ٹھیک بول رہی ہوتی ہوں، لیکن نہ کوئی اب اس عمر میں مسئلے مسائل تو ہے نا دماغ آنکھیں بھی، ویسے ہم لوگ پشتوں میں شین آسمان کہتے ہیں، میں اس ابو کو کہہ رہی تھی شین گرین کو کہتے ہیں، آسمان شین دے، یعنی آسمان بلو ہے
تو ہم کہتے ہیں شند آسمان، یعنی بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی بادل نہیں ہے. تو آج یہاں پر بھی یہی حالات ہیں، کوئی بادل نہ بادل کی ذات، اور بارش کا تو کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے. اور یہ ہے ضرور کہ تھوڑا سا موسم بدل گیا ہے، اے سی کی اس طرح سے ضرورت نہیں رہی، میں پھر بھی چلا لیتی ہوں، پھر بند کر دیتی ہوں. پھر موسم مجھے تھوڑا سا ٹھنڈا لگتا ہے تو میں بند کر دیتی ہوں. لیکن بدل گیا ہے انشاءاللہ تعالی. ظاہر ہے وہ اکتوبر آ گیا ہے تو پھر تو اب تو بدلنا بنتا ہی بنتا ہے نا. تو بس یہ ہے صورتحال. اور باقی یہ جو ہے کھانا جو ہے تو جب ہم پکاتے ہیں تو پھر ہم چکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے نا کہ کھانا کیسے بنا ہے. ویسے ایک ٹائم آتا ہے جب کھانے کو پھر چکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں مرچ مسالہ صحیح ہوگا. تو اسی طرح زندگی بھی جو ہے نا، میں سوچ رہی تھی کھانا بناتے بناتے کہ یہ زندگی بھی ایسی ہے نا. ہمیں تھوڑا تھوڑا سا چکھنا چاہیے، ہمیں ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں سوچتے رہنا چاہیے کہ یہاں پر کہاں نمک مرچ کم ہے نا. تو زندگی میں آتے ہیں مسئلے مسائل آتے ہیں، تو اس کو جہاں پر ضرورت ہو تو مرچ چھڑک لیں، نمک چھڑک لیں، کالی مرچ کا استعمال ضرور کریں، ہے نا. اور یہی زندگی آہستہ آہستہ جو ہے تو دھیمی آنچ پر مناسب پانی کے ساتھ کھانا بنتا ہے، اسی طرح زندگی بھی بنتی ہے نا. تو بس یہ بات ہے کہ پیار دیں، اور پیار ہی جو ہے نا وہ بس سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ پیار نہیں دیتے، ہم سختی کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے قریب نہیں پھٹکتا، وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا. کوئی بھی ہو، ہے نا، بچے ہوں یا گھر میں کوئی ہو، تو سختی جو ہے نا وہ کام نہیں آتی. اور المیاں ہے بہت زیادہ کہ ہمارے ہاں جو ہے نا خاص طور پہ میاں یا ساس بڑی سختی کرتی ہے. آج صبح ایک بچی کا میں نے دیکھا اس کا خط، اور مجھے تکلیف ہوئی بہت اس کا پڑھ کے، کہ اس کا جو ہے نا کہتی ہے چھوٹی سی کوئی ہماری بات ہو گئی، اور اس نے میرے میاں نے مجھے کہا ابھی بچہ ہونے والا ہے، اور اس نے کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی طرف، تمہیں میں طلاق دیتا ہوں، بس جاؤ دے دوں گا. اور وہ آ گئی بھی اور کہتی ہے کہ اب اس نے مجھے بلاک کر دیا ہوا، اور نہ میری فون سنتا ہے اور نہ میرے سے بات کرتا ہے، اور میں نے سنا کہ وہ کہیں دوسری شادی کی بھی باتیں کر رہا ہے. تو افسوس کا مقام ہے، یہاں پر ہمارے کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. سچ مجھے اگر کوئی ایسی بیٹیوں کی بات ہونا تو دل کو بہت جا کے لگتی ہے، بہت. میں صبح سے اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں، کہہ رہی تھی میرے لیے دعا کریں. تو بیٹے آپ کے لیے دعا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کس قسم کا بندہ ہے جو اپنے بچہ کے ہونے کی بھی کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی اس کو دل میں درد ہی نہیں ہے، تو ساری عمر گزارنی ہے. تو یہ ساری عمر جو ہے نا یہ بے دردے بندے کے ساتھ کیسے انسان گزارے گا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو درد دل ہی جب نہیں ہے. اور میاں جو ہے محمودہ کا عزیز واچنگ، محمودہ کیا حال چال ہے تمہارا؟ خیریت ہے؟ یہ میری بڑی پیاری فرینڈ ہے، نیو یارک میں، نیو جرسی میں رہتی ہے. اور سنا ہے نیو یارک میں بڑی بارش ہوئی ہے، مجھے وجی بتا رہے تھے کہ بہت شدید وہاں بارش ہوئی ہے. میں نے تو نہیں دیکھی خبریں، لیکن کافی سنا ہے وہاں پر طوفان ٹائپ آیا اور بہت پانی جمع ہو گیا اور بیسمنٹس میں بھی چلا گیا ہے نا. تو یہ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے نیو یارک میں بھی، امریکہ میں بھی، کہاں کہاں ایسے عجیب و غریب سیلاب آ رہے ہیں، کہیں کچھ آ رہا ہے. تو یہ سب ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. سمجھ جاؤ انسان، سمجھ جاؤ، ناشکرے نہ بنو. ناشکرا پن، یہ جو بچی کا میاں ہے یہ بھی ناشکرا پن کر رہا ہے. اتنی اچھی اس کی بچی ہے، وہ بیوی ہے، اور آگے بچہ بھی ہونے والا ہے، زندگی ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ جو اس کی ساس ہے نا وہ بھی اس کو بہت زیادہ ورغلاتی ہے. تو بات سنیں، اپنی پسند سے لے کے آئے تھے نا آپ، بہو ہے نا آپ کی، بیٹے کی بیوی ہے، تو کیسے آپ اس کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے؟ دل کو تکلیف ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ہم لوگ جو ہے نا ناشکرے بہت ہے. کیسے کیسے لوگ ہیں جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں، کیسے لوگ ہیں جن کے پاس بچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بچہ بھی دے دیا ہے، شادی ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا، تو اب ناشکراپن کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی، تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ آدمی جو ہے تو یہ بھڑک اٹھتے ہیں، اور بھڑک اٹھنے کے بعد جو ہے تو پھر کچھ سنتے ہی نہیں ہیں. دیٹ از ریئلی بیڈ. تو کیا بیوی کو نہیں غصہ آ سکتا؟ اور کیا وہ آدمی غلط نہیں ہو سکتا؟ ہے نا. تو یہ تو مل جل کے پیار محبت سے صبر شکر کے ساتھ گزارنے والا رشتہ ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. شادی کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کریں جس نے بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ تو پھر ایسے ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو چلتا رہتا ہے، تو اس میں کمپرومائز چاہیے. تو بیٹے میں آپ کے لیے دعا کروں گی، بہت دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے سب حالات ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ بندہ جو ہے نا یہ آپ کو پھر تنگ کرے گا، کل کو پھر کچھ اور کہہ دے گا.
تو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، اللہ سے دعا کریں، اور ہم سب دعا ہی کر سکتے ہیں اور دعا ہی کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں یہ صبر و شکر اسی لیے تو ہے نا. شکر کریں سب کے. میں اپنی رات ایک فرینڈ سے بات کری تھی تو وہ کسی بات پہ یہی بات کر رہی تھی کہ ہم لوگ بہت ناشکرے ہیں. کسی کا ذکر کر رہی تھی جس کا بچہ ایک ہی ہے اور وہ نارمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دے تو دیا ہے لیکن کتنی بڑی آزمائش ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، دماغ ٹھیک ہے، چلتے پھرتے ہیں، ہے نا. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی. لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں نا. جب کوئی ایسا مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے نا، تو پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہم یاد کرتے، ہے نا. جب ہم بھی اسکول میں تھے اور اسکول میں جب پیپر ہونا ہوتا تھا یا ابھی بھی ایسے ہوتا ہے تو کہتے ہیں دعا کر لو یا نفل پڑھ لو یا بڑی ہم نمازیں پڑھیں. تو یہ تو فرض ہے نماز پڑھنا. تو آپ نے جو ہے تو مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے. نماز ادا کرو اور صبر کے ساتھ گزارا کرو زندگی میں. شکر کرو، صبر شکر نماز. اللہ تعالیٰ سارے مسئلے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حل کرے گا ضرور. کیوں نہیں کرے گا، ہے نا. تو یہ ہے کہ بس ایک دوسرے کو ہوائیں دیتے رہیں، پیار و محبت کی، اچھی اچھی باتوں کی، ہے نا. اور دعا آپ لوگوں کا بہت شکریہ. مجھے اتنی پیاری پیاری دعائیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور شیئر کرتے رہیں اسی طرح جیسے آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی بتائیں اور دیکھتے رہیں اور بس مجھے خوش کرتے رہیں. ہے نا. ہم کسی کو خوش کر سکتے ہیں تو بس ہمیں خوش کر دینا چاہیے، ہمارا کیا جاتا ہے. چلیے جی، کافی بات ہو گئی اور ابھی تک کوئی آیا نہیں. کوئی بات نہیں، میں بعد میں دے دوں گی جو بھی مجھے جوابات دینے ہوں گے. آپ لوگ ضرور کمنٹس کریں. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. تو میں چلتی ہوں اور دعا کر لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بہتری دے، ہمیں آخرت میں بھی بہتری دے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا دے. یہ آگ جو ہے نا اتنی سی تیلی مجھے اس سے لگ گئی، میرا ہاتھ جل گیا. اور میں سوچوں جب بھی ایسے ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ میں تیلی سے ہی آگ جلاتی ہوں. میں نے وہ لائٹر وغیرہ اور دوسری چیزیں نہیں رکھی ہوئی. تو ہمیشہ مجھے یہی ہوتا ہے، میں کہتی ہوں اوہ جل گئی. اللہ تعالیٰ توبہ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچانا. ہم اتنی سی تیلی جو ہے نا اس کی آگ ہم نہیں برداشت کر سکتے. اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، اور اس کے اوپر تو پھر آ جاتا ہے نا کرسٹ آ جاتا ہے، دوسری کوئی اسکن آ جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اوپر تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا. بار بار ہمیں زخم ملیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یا اللہ تعالیٰ معاف کرنا، ہم پہ رحم کرنا. ہم جو ہیں تو بہت ہی گناہ گار ہیں، بہت ہی ناشکرے ہیں، بے صبرے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں، انسان کو انسان نہ سمجھنے والے ہیں، ہے نا. بس اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے. آپ سب کے لیے بہت بہت سی دعائیں. خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. اور یہ میرے ابو آ گئے. السلام علیکم ابو. اور بزرگوں کو بھی خوش رکھیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کی پسند کی چیز بنائیں گے، ان کو کھلائیں گے، ان کے ساتھ اچھی بات کریں گے، پیار محبت سے بات کریں گے. دیٹ از انف. کچھ بھی نہیں چاہیے. تو چلیے جی، میں چلتی ہوں. اب ہم ابو کے پاس بیٹھیں گے اور کچھ باتیں کریں گے. اور ان کا آپ کو سلام اور آپ کا ان کو سلام. آپ ان کا پوچھتے رہتے ہیں. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، بس دعا کریں. اور ہر وقت جو ہے نا درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. میں جب دیکھتی ہوں تو وہ کچھ نہ کچھ پڑھے ہوتے ہیں. ابو کیا پڑھے ہیں؟ درود شریف پڑھے ہیں. ہاں، کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا چاہیے. انہوں نے بس کہیں سن لیا جو آ گیا ابو کے دل میں. تو اب یہ جب بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں. تو پڑھتے رہنا چاہیے. اور ہمیں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.